बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ ही देखते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और आप लोगों की लाइव कॉल्स जो कि प्रोग्राम में शामिल की जाती हैं, आप लोगों के सवालात होते हैं, आप लोगों के मसाइल जो आप लोग प्रोग्राम में शामिल करते हैं, हमारे साथ डिस्कस करते हैं और आप लोगों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाती है। रहनुमाई के लिए हर रोज़ हमारे साथ शख्सियात, उलमाए किराम और पीरान उज़ाम, सादात किराम प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करते हैं जो आप अहबाब की रहनुमाई करते हैं। आज एक मरतबा फिर हमारे साथ हमारे आज के प्रोग्राम में आपके हम सब के महबूब और इंतहाई खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करने वाली शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साकिब साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अल्लामा साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर आपकी तशरीफ़ आवरी का और यकीनन अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकालते हुए हमारे तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की रहनुमाई करते हैं। आज के सबसे पहले कॉलर शामिल करते हैं प्रोग्राम में और मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरी छोटी बहन के रिश्ते का बहुत मसला है। अच्छा जी, नाम बताइए बहन का। नाम नासिर अख्तर है, 40 साल की एज हो गई है और वालदा का नाम मुबीन को। नाम दोबारा रिपीट कीजिएगा। नाहिद अख्तर। नाहिद अख्तर, 40 साल उम्र बताइए। वालदा का नाम क्या है? मुबीन को सर। मुबीन को सर। अच्छा जी, रिश्ते में मतलब रुकावट है शादी में? हाँ जी, बहुत रुकावट है, कहीं भी कोई बात ही नहीं बनती है। हम परेशान हैं बहुत उसकी वजह से। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी लाहौर से बात कर रहे हैं। ठीक ठीक जी, बेहतर है। हम इंशाल्लाह रहनुमाई करते हैं जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। प्रोग्राम देखिएगा, सवाल आपका हम तक पहुंच गया है। आपकी बहन के रिश्ते के लिए आपने सवाल किया है और हर उस काम में यकीनन परवरदिगार आलम की जानिब से बेहतरी होती है इंसान के लिए और जस्तजू में इंसान लगन में तो रहता है अच्छे से अच्छा करने में, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अगर हम लोग बात करें रिश्तों के हवाले से तो बहुत दफ़ा हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों जो है वो लड़के वाले हो या फिर लड़की वाले हों, तो रिश्ते के लिए जब इंसान अपने तमाम मामलात को देखा जाता है तो कुछ कंप्रोमाइज़ के साथ सारी चीज़ें ज़िंदगी में आगे बढ़ती हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर हम लोग एक फ़हरिस्त बनाकर उसी के मुताबिक चलें कि हमें ये सब चाहिए, ऐसा हो, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं होता। कुछ चीज़ें इंसान को अपनी ज़िंदगी के मामलात आगे बढ़ाने के लिए देखनी और सुननी पड़ती हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह आपकी सवाल की रहनुमाई की जाएगी। आपकी बहन के लिए दुआगो भी हैं, अल्लाह करीम उनके लिए अच्छे असबाब पैदा फरमाए और जो भी आपने मज़ीद आपके दिल की ख्वाहिश हो या जो आप लोगों के घर वालों की ख्वाहिश है, मालिक उसी के मुताबिक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इंशाअल्लाह हम दुआगो हैं। अल्लामा साहब जवाब देंगे आपको, आप जवाब सुन लीजिएगा अपनी बहन के लिए जो सवाल किया है। बिस्मिल्लाह, अल्लामा साहब आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। ये एक कॉमन सवाल है जो कि बहुत बार किया जा चुका है और तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे जो कॉल्स आती हैं उसमें अक्सर जो है इसी तरह के रिश्ते के मामलात का सवाल। और अबू बकर भाई ने बहुत खूबसूरती के साथ ये वजाहत कर दी है कि हमें जब रिश्तों के मामलात होते हैं या ज़िंदगी के दीगर उमूर भी जब हमने तय करने होते हैं तो हमें गिव एंड टेक जो है उसकी पॉलिसी को मद्देनज़र रखना चाहिए। हमारा जो मेयार होता है यकीनन 100% वो फुलफ़िल नहीं हो सकता, लिहाजा थोड़ा सा लचक का मुजाहरा हमें इसमें ज़रूर करना चाहिए। हमारी इमरजेंसी ब्रेक हमें लेनी है और ब्रेक वापस लौटते हैं इंशाल्लाह वापस, तो कंटिन्यू करेंगे, साथ में जवाब भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। देखते रहिए प्रोग्राम, हमारे साथ रहिएगा।
خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. بریک پر جانے سے پہلے جو سوال تھا جس کا جواب علامہ صاحب قبلہ پیش فرما رہے تھے, میں ایک مرتبہ پھر علامہ صاحب گزارش کروں گا آپ تفصیل سے ہماری اس بہن کا جواب دیجیے گا. جی میں گزارش کروں گا کہ نہید صاحبہ کو کہیں کہ سورہ کوثر کی ایک تسبیح نماز فجر کے بعد یہ وہ آغاز کر دیں, اس کا پڑھنا شروع کر دیں, اور نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے ایک تسبیح یا لطیفو, اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے, یا لطیفو کی ایک تسبیح, اور ایک تسبیح فجر کی نماز کے بعد سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انشاءاللہ اللہ کریم خیر کا معاملہ فرمائے گا اور ان کے رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. جی جواب آپ تک پہنچ گیا جی میری بہن جو آپ نے سوال کیا تھا, اور مزید انشاءاللہ رہنمائی کے لیے آپ رابطہ کر سکتی ہیں. نیکسٹ کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں, کہاں سے؟ جی میرا نام آسیہ ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, اور میری امی کا نام حفیظہ بی بی ہے, اور میں نے ہفتے والے دن بھی کال کی تھی لیکن لائٹ چلی گئی تھی. میرا مسئلہ یہ کہ مجھے رات کو نا آوازیں آتی ہیں, شور سنتا ہے, جب میں کچن میں جا کے دیکھتی ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, جب میں سوتی ہوں تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مجھے آواز دے گا, تو جب میں نیند سے اٹھ کے دیکھتی ہوں تو کچھ نہیں ہوتا. اور مجھے یہ بتا دیں جو کچھ میرے ساتھ ہوتا ہے یہی کچھ میری امی کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل. اور یہ بتا دیں کتنے دن جو سبق پڑھنا ہے, کتنے دن پڑھنا ہے, کس ٹائم پڑھنا ہے. اور امی میری قرآن پاک نہیں پڑھی. اور بچوں کے بارے میں بھی بتا دیں جو بچے نافرمان نہیں کرتے ہیں, کہنا نہیں مانتے, ہر وقت شور شرابہ, ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتے ہیں. یہ پوچھنا تھا. چلیں ٹھیک ہے میری بہن, ہم رہنمائی کر دیتے ہیں. بس یہ بتا دیں یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. میں اللہ کریم اللہ مہربانی کرے, آپ پریشان نہیں ہوں. بالکل, ایک تو آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں, اور دوسرا انشاءاللہ رہنمائی کے لیے علامہ صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں. مجھے بالکل اچھے طریقے سے یاد ہے آپ نے سوال کیا تھا, یہ ساری تفصیل آپ نے بتائی تھی, ہفتے کو غالباً آپ نے کال کی تھی اور رہنمائی آپ کی گئی تھی, لیکن آپ نے جواب نہیں سنا, آپ کے لائٹ کا ایشو تھا جو بھی آپ نے بتایا ہے. تو عبداللہ ثاقب صاحب اپنے انداز میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں. جو بھی آپ کے ساتھ مسائل ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, دل میں کیا معاملات ہیں, اس طرح خیالات ایسے آپ کو آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, جو بھی آپ نے بتایا سارا انشاءاللہ علامہ صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں آپ کے لیے بھی اور آپ کی والدہ کے لیے بھی. جی میری بہن, ایک تو آپ نے نماز فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے, یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث, یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث. اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے آیت الکرسی اور چاروں کل, آیت الکرسی اور چاروں کل یہ آپ نے پڑھ کر سونے ہیں. اور نماز فجر کے بعد ایک تسبیح یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ آپ نے پڑھنی شروع کر دینی ہے. انشاءاللہ اس سے آپ جو یہ بتا رہی ہیں آوازوں کا معاملہ ہے یا یہ جو بے سکونی ہے آپ کی, یہ انشاءاللہ سکون میں تبدیل ہو جائے گی. اور جہاں تک تعلق ہے اولاد کی نافرمانی کا, تو اس سے پہلے آپ کا یہ مسئلہ حل ہونا ضروری ہے, تاکہ یہ حل ہو جائے تو پھر اسی میں انشاءاللہ کچھ بہتری ان کی بھی ہو جائے گی. لیکن آپ پھر کچھ دن کے بعد دوبارہ رابطہ کیجیے گا, جب آپ کے معاملات بہتر ہوں گے تو پھر انشاءاللہ بچوں کے لیے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ بتا دیا جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ رہنمائی کر دی ہے آپ کے علامہ صاحب نے, اور مزید آگے بڑھتے ہیں. جی ہم نیکسٹ کالر ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں, کہاں سے؟ کلثوم بات کر رہی ہوں جی, ساہیوال سے. کلثوم, میں نے کچھ دن پہلے فون کیا تھا تو آپ نے بتایا تھا کہ سیب ہیں گھر میں, بچیوں کی رشتے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, بیمار رہتے ہیں ہم تینوں, ٹھیک ہے, بچیاں بھی میں بھی, تو گھر میں سیب وہ میں نے 7 دن اذانیں بھی دلوا دی ہیں, تو وہ پڑھنے کے لیے کہا تھا آیت الکرسی اور وہ بھی پڑھتی رہی. ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا تھا کوئی وظیفہ بتائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو پریشان بہت ہیں یہ یقیناً بچیوں کے رشتے نہیں, عمریں بڑھ رہی ہیں, تو کوئی بتائے اچھے ان کے رشتے ہو جائے. اللہ کرے. اچھا آپ ایک مرتبہ نام ذرا دوبارہ بتا دیں. ایک اقرا اور اسما. اقرا اور اسما, رشتے نہیں ہو رہے بس. جی جی ٹھیک ٹھیک, عمریں ہو رہی ہیں تو رشتے نے اس کے لیے بڑی پیش. جی بہتر ہے, گھر تک ہی نہیں آتے بس.
چلیں ٹھیک ہے ہم رہنمائی کرتے ہیں دوبارہ سے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا, آپ نے سوال کیا ہے. اور ہوتا ایسا ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا, آپ کو جو بھی بتایا گیا تھا وہ غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے شاید ہمارے شاہ صاحب قبلہ تھے, انہوں نے رہنمائی آپ کی تھی اس حوالے سے. تو وہ چونکہ جو آپ کو بتایا گیا وہ اس تمام معاملات کے توڑ کے حوالے سے بتایا گیا تھا, جو بھی آسیب تھے یا گھر کے تمام معاملات میں. تو اب اس کے بعد آپ کو وظائف جاننے ہیں, چونکہ ابھی مزید آگے برکت کے لیے اور بیٹیوں کے رشتوں کے لیے, تو انشاءاللہ علامہ صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ کوشش یہ کیا کریں جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اگر آپ کا کوئی مسئلہ ایسا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو پہلے بتایا, یعنی شاہ صاحب تھے, علامہ صاحب ہوں, پیر صاحب ہوں یا عبداللہ صاحب ہوں, تو آپ انہی سے جاننا چاہیں تو بے شک آپ جس دن وہ ہوا کریں تب آپ کال اپنے ٹرائی کر لیا کریں. بہرحال پھر بھی انشاءاللہ رہنمائی آپ کی فرما دیتے ہیں. اب آگے بیٹیوں کے رشتوں کے لیے جو آپ نے سوال کیا, اور عبداللہ ثاقب صاحب بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. جی اس میں میری بہن, ایک تو آپ نے شاہ صاحب نے آپ کو رہنمائی فرمائی ہے, تو اس کے لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ اگر ایک خط جوابی لفافہ کے ساتھ وہ ہمارے پتہ پہ ارسال کر دیں, تو انشاءاللہ شاہ صاحب اس کے لیے جو بھی تعویذات یا نقش ہے وہ آپ کو ارسال فرما دیں گے. تو اس سے یقیناً آپ کے معاملات جو ہیں وہ جلدی بہتر ہو جائیں گے. جہاں تک تعلق ہے پڑھائی کے لیے, تو ابھی میں آپ کی خدمت میں پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں. ایک تو میری بہن سورہ بقرہ, قرآن مجید کی یہ مبارک سورت جو ہے یہ اسی معاملات کے لیے بہت مجرب ہے. پڑھنا اگر آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو, مشکل ہو, تو آپ اپنے محلے کے جو امام مسجد ہیں یا کوئی مدرسہ قریب ہے, تو وہاں سے کوئی طالب علم جو قرآن کے حافظ ہیں ان کا انتخاب کر سکتی ہیں کہ وہ گھر آ جایا کریں. روزانہ اگر سورہ بقرہ 21 دن آپ پڑھوا لیں گھر میں, تو آپ یقین کیجئے آپ کے یہ رکاوٹ اور آسیب اور جادو اور اس طرح کے تمام معاملات جو ہیں یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. تو 21 دن تک سورہ بقرہ اگر پڑھ لی جائے گھر میں, اور پڑھنے والے کے سامنے پانی رکھ دیا جائے, وہ پڑھتے جائیں اور دم کرتے جائیں, اور وہ پانی جو ہے وہ پھر گھر میں چھڑکاؤ بھی کیا جائے, اپنے اوپر بھی چھڑکا جائے, تو اس سے آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے. مزید رہنمائی کے لیے اگر آپ جوابی لفافے کے ساتھ خط ارسال کر دیں, تو انشاءاللہ تعویذات اور نقش وغیرہ بھی آپ کو ارسال کر دیے جائیں گے. اس سے معاملات مزید آسانی کی طرف چلے جائیں گے. جزاک اللہ جی. مزید آگے بڑھتے ہیں جی, ہم نیکسٹ کالر ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی. کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سر میں اسکندر بات کر رہا ہوں, گجرات سے. اسکندر گجرات سے جی. اور استخارہ کروانا ہے میں نے باہر کے لیے, یورپ کے لیے. اچھا, آپ خود جانا چاہتے ہیں؟ جی میں خود جانا چاہتا ہوں, کاغذ جمع کروائے ہوئے میں نے. کہاں کے لیے؟ 3-4 مہینے ہو گئے. یورپ کے لیے. یورپ کے لیے. ٹی وی کا والیوم آپ ذرا بند کر دیں میرے بھائی. ہیلو, ٹی وی کا والیوم آپ بند کر دیں اور پھر سوال کریں. یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں کے لیے کاغذ جمع کروائے ہیں؟ میں نے اسپین کے لیے جمع کروائے ہیں سر. اسپین کے لیے جمع کروائے ہیں, ٹھیک ہے. والدہ کا نام کیا ہے آپ کی؟ شاہدہ پروین. عمر کتنی ہے آپ کی میرے بھائی؟ 20 سال. 20 سال آپ کی عمر ہے جی. ٹھیک ہے. چلے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. پروگرام دیکھیے, ٹی وی کا والیوم آپ لوگ پلیز بند رکھا کریں. جب بھی آپ لوگ سوال کریں, کال مل جائے تو آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہی کہا جاتا ہے, تاکہ آپ لوگوں کی آواز اور جو بھی آپ جاننا چاہتے ہیں وہ ہم تک ٹھیک سے پہنچ پائے, تو پھر آپ کی رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ. اسپین کے لیے انہوں نے کاغذ جمع کروائے ہیں, 2-3 ماہ ہو گئے, اور باہر کے لیے سفر چاہتے ہیں. کیا بہترین کے لیے علامہ صاحب ہو سکتی ہے؟ اسکندر بھائی, تھوڑا سا صبر اور تحمل کے ساتھ آپ کو انتظار کرنا چاہیے. ٹائم تھوڑا لگ جائے گا, لیکن میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں. اللہ الصمد, یہ سورہ اخلاص کی ایک آیت مبارکہ ہے. اللہ الصمد, اس کو آپ نے پڑھنا ہے کثرت کے ساتھ. کثرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیے, اور تصور یہ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, آپ پر کرم فرمائے, اور آپ کا یہ جو معاملہ ہے یہ خیر کا ہو جائے, اور جو بہتری ہے آپ کے لیے وہ ہو. یہ ضرور میرے الفاظ جو ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیے گا, اور ان کو آپ نے دہرانا ہے. دعا جب بھی کرنی ہے کہ اے اللہ تیرے علم میں جو بہتر ہے وہ میرے لیے فرما. تو اللہ الصمد اس کا ورد کیجئے, انشاءاللہ اللہ کریم بہت جلد خیر کے معاملات فرمائے انشاءاللہ جی. وظائف بتائیں آپ کو میرے بھائی, اور جس طرح علامہ صاحب نے بتایا آپ کیجیے گا انشاءاللہ.
جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ انشاءاللہ ضرور آپ کو پتہ چل جائے گا. اور بہت اچھی یہ بات ہے کہ کسی بھی ایسے جو ہے وہ ملک کے سفر کے لیے یا پھر سفر کے لیے خاص طور پہ جب آپ کاروباری معاملات میں آگے نکلتے ہیں تو پہلے استخارہ کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. نیکسٹ کالر ہے جی, ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو, السلام علیکم. ہلو ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں فائزہ بات کر رہی ہوں. میرا بیٹا ہے نبیل. اچھا جی. اس کے لیے مجھے استخارہ کروانا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کام نہیں کرتا, کوئی کام نہیں کرتا, اور غلط کام جو ہے وہ بڑی جلدی پک کرتا ہے. نبیل. ہاں جی. عمر کتنی ہے اس کی؟ 22 سال. 22 سال. پڑھ رہا ہے ابھی؟ نہیں پڑھ رہا نہیں ہے. وہ اس نے 8 کلاس میں چھوڑ دیا تھا. اسے میں نے کام سکھایا یہ فریج اے سی کا نام, وہ اب کر ہی نہیں رہا کچھ بھی. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ فیصلہ آباد سے. فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ بالکل بھی کہتا کام کرنا ہی نہیں ہے. میں نے کیا کرنا ہے پھر؟ کیا کہتا ہے شادی کروا دے میری؟ نہیں کچھ بھی نہیں کہتا. بس بس یہی کہتا مجھے باہر بھیج دو, باہر بھیج دو. باہر مطلب باہر کے ملک میں کہیں؟ ہاں جی. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی, ضرور بتاتے ہیں. بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھیے گا اور رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. اگر تو مطلب ظاہر انسان بہت کچھ کرتا ہے تو اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے, لیکن جس طرح آپ کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے اور جو وہ مطلب اس کی خواہش ہے, تو مناسب طریقے سے پہلے تو انسان ظاہرہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا کوئی اس کے لیے کوئی معاملات بہتر ہیں باہر کے حوالے سے, اور وہ یہی تکرار صرف جانے کی حد تک ہے یا پھر وہاں محنت کر کے تمام معاملات بھی کرے گا. جس طرح یہاں پر آپ نے اس کو سکھایا ہے اور اس کے بعد ابھی تک کوئی بھی ایسا جو ہے وہ آپ کو تو فیڈ بیک نظر نہیں آیا. ظاہر ہے والدین تو محنت کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے, تو ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. علامہ صاحب جواب دیں گے, بتاتے ہیں کیا بہتر ہو سکتا ہے اس کے لیے. اس میں میری بہن سب سے پہلے تو آپ جو ہے قرآن مجید سورہ فرقان ہے پارہ نمبر 19 میں, اس کے اختتامی آیات میں سے ایک آیت ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ آیت مبارکہ سورہ فرقان پارہ نمبر 19 اس کے اختتامی آیات میں آپ کو مل جائے گی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس کو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے بیٹا صبح جب آپ فجر کے لیے اٹھیں تو اس کی پیشانی پہ آپ نے آہستہ سے ہاتھ رکھنا ہے, دبانا نہیں, تاکہ اس کو یہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اٹھ کے بدتمیزی کرے گا تو آپ نرمی سے بس ہاتھ رکھ کے, تو یا شہید اللہ کا ایک اسم ہے, یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دینا ہے. یہ 2 عمل کیجئے, اور مزید بہتری کے لیے کچھ دنوں کے بعد پھر آپ رابطہ کیجئے اور بتائیے کہ اس عمل سے کیا بہتری ہے اور کیا معاملات ہیں. پھر انشاءاللہ مزید جو ہے وہ اس کو ہم تعویذات کی صورت میں بھی آپ کی مدد انشاءاللہ اس پہ کر دیں گے. جزاک اللہ علامہ صاحب. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. نیکسٹ کالر ہیں, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سر, میں تک سے بات کر رہی ہوں. نرگس میرا نام, میری امی کا نام ہے محمد جان. محمد جان. سر میرے سمجھ نہیں آتی, دوائیاں بھی بیمار ہو جاتی ہوں, کبھی کچھ کبھی کچھ. آپ کا نام نرگس ہے؟ جی میرا نرگس ہے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ والدہ کا نام ہے محمد جان. عمر بتائیے اپنی کتنی ہے؟ عمر میری 55. 55. ٹھیک. بیمار رہتی ہیں؟ جی بہت زیادہ, سمجھ نہیں آتی کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ. ٹھیک ٹھیک, اللہ کریم آپ کو صحت دے جی. علاج بھی بہت کروائے ہیں, بس کچھ نہ کچھ بنا ہی رہتا ہے, سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ٹھیک, چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی. آپ دیکھیے پروگرام. بہت شکریہ. ٹی وی اسکرین پہ ہی اپنا جواب سنیے گا. محمد جان اپنی والدہ کا نام, اور نرگس آپ نے اپنا نام بتایا ہے, اور بیمار رہتی ہیں بہت زیادہ, علاج بھی بہت سے کروائے ہیں لیکن کہیں سے فرق محسوس نہیں ہوا ہے, اور اسی کے لیے پریشان ہیں, اور آپ نے کال کی ہے. دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی, اللہ کریم آپ کو صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہیں جو دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں, مالک سب پر اپنا کرم فرمائے انشاءاللہ. جی علامہ صاحب قبلہ. میری بہن آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف
بسم اللہ شریف کے ساتھ ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین 7 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور ساتھ آپ نے آیت الکرسی، یہ 2 قرآن مجید سے آپ نے آیات اور ایک سورت یہ پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کرنا ہے، اور سارا دن اسی پانی کو پینا ہے۔ اور دوسرا کام جو آپ نے ساتھ کرنا ہے وہ ہے سورہ رحمان کی تلاوت سننی ہے۔ آپ سورہ رحمان کی تلاوت اگر قاری عبدالباسط صاحب کی آواز میں مل جائے تو سبحان اللہ، پھر تو بہت ہی اچھا ہے۔ تو سورہ رحمان کی تلاوت آپ روزانہ سنیے، اور جتنا زیادہ آپ سن سکیں آہستہ آواز میں، مدھم آواز میں، اور پوری توجہ کے ساتھ آنکھیں بند کر کے وہ سنیے، اور دوسرا ساتھ یہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی یہ پانی پر دم کر کے پیجیے۔ انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو آپ کے صحت کے معاملات بہت جلد بہتر ہو جائیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، ہم نیکسٹ کالر اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہلو ہلو، چلیں جی، لائن ان کی ڈراپ ہو گئی جی، اور دوبارہ سے اگر کال ملے گی تو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ ہم لوگ بات کر لیں گے اور رہنمائی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ بعض اوقات جب کالرز ہوں تو پھر لائن کا تھوڑا ایشو ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ رہنمائی کے لیے جب تک پروگرام ہے ہمارا، یعنی جو پروگرام کا وقت ہوتا ہے، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالز اپنے پروگرام میں شامل کی جائیں۔ تو جو دعا کے لیے احباب کہتے رہتے ہیں ہمیں اکثر، وہ بھی ہمارے ساتھ دعا میں ضرور کوشش کیا کریں کہ پروگرام کے لاسٹ مومنٹس میں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جایا کریں، تاکہ آپ لوگوں میں سے کسی بھی ایک کے صدقے میں پروردگار سب پر کرم فرمائے، اور جو اس بارگاہ میں بہت خاص ہوتا ہے اور بہت جو ہے وہ قریب ہوتا ہے قرب الہی جو حاصل کرنے والا، تو یقیناً مالک جو ہے وہ اس کی دعا، اس کی التجا سنتا ہے۔ تو ہم لوگ بھی انشاءاللہ اسی انداز میں دعا کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہ کریم اپنا کرم فرمائے۔ نیکسٹ دیکھیں گے کالر اور ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر میں بات کر رہا ہوں۔ کون صاحب؟ ہلو جی السلام علیکم۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ محمد نذیر بات ہوں۔ محمد نذیر جی، نذیر صاحب فرمائیے گا۔ سر وہ میری صحت تو ٹھیک نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر کی دوائیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کریم مہربانی فرمائے۔ اچھا جی، آپ کی جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 73 ہے، 73 سال ہے۔ 73، ٹھیک ٹھیک۔ اچھا جی، دوسرا کیا آپ جاننا چاہ رہے ہیں، بتائیے۔ سر ایک بات جی، ایک بہت ضروری کام ہے سر۔ بہت ضروری؟ جی جی سن رہے ہیں سر۔ ہم بیوی خاوند کے درمیان میں بہت اختلافات ہیں سر۔ آپ کی اور آپ کی بیگم کے درمیان اختلافات ہیں؟ جی سر۔ اچھا اچھا، ٹھیک 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 ٹھیک۔ وہ میرے سے نفرت کرتی ہے۔ اچھا، ان کا نام کیا ہے؟ خورشید بیگم۔ اور ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر 60 سال ہے۔ 60 سال، ٹھیک۔ اچھا جی، چلے ہم رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ جی، ضرور آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ پروگرام دیکھیے محترم، سوال آپ نے جو بھی کیے ہیں، 2-3 چیزیں آپ نے کہیں، مطلب وہ ہم تک پہنچ گئی ہیں، اور صحتیابی کے لیے بھی انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں، اور میاں اور بیوی کے درمیان جو آپ نے بتایا، اور جو حقیقت ہے وہ تو انسان تسلیم کرتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ زندگی میں عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، میاں اور بیوی کے درمیان کا جو ایک رشتہ ہے وہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے، اور جو آپس میں پیار، اتفاق، محبت ہو، اگر وہ نہ ہو تو بہت سے مسائل، بہت سی پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ کوئی معاملہ آپ کے درمیان پیش آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ ضرور آپ کو وظائف کی صورت میں رہنمائی علامہ صاحب قبلہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو نذیر بھائی، آپ اللہ کریم کا ایک مبارک نام ہے یا ودودو، یا ودودو، اس اللہ کے نام کو اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بیوی ہیں ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دے، اور نفرت جو ہے اس کو تبدیل فرما دے محبت میں۔ تو آپ کثرت کے ساتھ اس کا ورد کیجئے، انشاءاللہ اللہ کریم بہتری فرمائے گا۔ دوسرا جہاں تک تعلق ہے آپ کی صحت کا،
اس کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بھی سورہ رحمان کی تلاوت سننا شروع کر دیں، پوری توجہ کے ساتھ سورہ رحمان کی تلاوت سنیں، اس سے انشاءاللہ ذہنی طور پر بھی آپ کو بہت سکون محسوس ہوگا، اور جسمانی طور پر بھی جو آپ کی بیماریاں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ادویات سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہی، انشاءاللہ ادویات کا اثر شروع ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو سورہ رحمان کی تلاوت سنیے اور یا ودودو کا ورد کیجئے۔ یا ودود اللہ کا ایک مبارک نام ہے، انشاءاللہ آپ کا دوسرا مسئلہ جو ہے وہ بھی حل ہوگا انشاءاللہ۔ مزید جو ہے وہ رہنمائی کے لیے آپ خط لکھ سکتے ہیں جوابی لفافے کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس میں آپ تفصیل سے اپنا مسئلہ لکھ دیجئے، تو جو بہتر ہوگا وہ انشاءاللہ پھر آپ کو جوابی طور پر ارسال کر دیا جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ نیکسٹ دیکھیں گے ہم کالر جی، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، جمیل بات کروں راول پنڈی سے۔ جمیل صاحب راول پنڈی سے، جی فرمائیے گا محترم۔ میں یہ بات، میرا بیٹا ہے جی، تقریباً 25 سال کی عمر ہے اس کی جی، تو لیکن یہ کہ اس کے لیے کوئی ایسی تجربات چاہیے، وہ دین سے جو ہے نا دور ہو گیا بہت زیادہ۔ ٹھیک ٹھیک، کیا نام کیا ہے بیٹے کا؟ طاہا جمیل۔ طاہا جمیل، کیا عمر بتائیے اس کی آپ نے؟ 25 سال۔ 25 سال، تو محترم کیا ایسی وجہ مطلب آپ کو محسوس ہوتا ہے کوئی ایسی خاص وجہ بنی ہے؟ بس وہ یہ ہے کہ دوسری ایسی سوسائٹی میں چلا گیا، ایسے دوستوں کے ساتھ اس کا رابطہ ہو گیا کہ وہ اسلام دین سے جو ہے نا بہت زیادہ دور ہو گیا، اور غیر دینی حرکتیں جو ہیں وہ مطلب اس میں شامل ہے، تو اس کو چاہتے ہیں کہ واپس اسلام کی طرف جو ہے نا وہ راغب ہو، اور وہ ایسے ملک سے باہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا کہاں پہ ہوتا ہے؟ کینیڈا میں ہوتا ہے۔ کینیڈا میں ہوتا ہے، ٹھیک۔ کتنے عرصے سے وہاں پہ مقیم ہے؟ وہاں پہ 4 سال سے۔ 4 سال سے، ٹھیک ٹھیک ہے۔ تو پاکستان میں ابھی آئے ہیں ان 4 سالوں میں یا نہیں؟ نہیں، 4 سال سے وہیں پر ہی ہے پاکستان میں۔ ٹھیک، اکیلے ہوتے ہیں وہاں؟ ہاں وہاں اکیلا ہوتا ہے۔ وہاں اکیلا ہوتا ہے، ٹھیک ٹھیک۔ چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ۔ ضرور آپ کا سوال ہم تک پہنچا ہے، اور پوری مطلب بات اور پوری کنڈیشن آپ کے دیکھنے اور سننے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پریشانی اس حوالے سے ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب وہ ایک اتنی دور ہیں آپ سے، اور پھر وہاں کی چیزوں کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا، اور پھر اس کے بعد دین سے دوری ہو جانا، لیکن حقیقت میں یہ ہوتا ہے، یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تربیت کے حوالے سے یا والدین کے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اگر شروع سے گھر کا ایک ماحول بچوں کو ایسا ملا ہو تو چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے کچھ اس طرح کا عمر کا حصہ ہوتا ہے، پھر وہاں پر اگر ایک لائف گزاری جائے تو پھر پریشانی تو ہوتی ہے۔ باقی انشاءاللہ طریقہ کار کچھ انداز علامہ صاحب بھی بتائیں گے رہنمائی کی صورت میں انشاءاللہ۔ جمیل بھائی، سب سے پہلے تو آپ والد ہیں، والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے یہ بڑی مجرب اور مؤثر ہوتی ہے۔ آپ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کے دل کو بدل دے، تو یقیناً آپ کی دعا جو ہے وہ بہت زیادہ اس معاملہ میں آپ کے لیے بہترین صورت بنے گی۔ دوسرا، میں نے پہلے بھی ایک بہن کو بتایا، آپ کے لیے بھی وہی ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ فرقان قرآن مجید کی صورت ہے۔ آپ یہ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آیت کا نمبر بھی آ جائے گا، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن آیت میں پڑھ دیتا ہوں، رپیٹ میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی ہے کہ مجھ سے مانگو کہ اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ تو آپ اس آیت کو پڑھیے، اور دوسرا سب سے جو اہم بات ہے وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر التجا کیجئے اپنے بیٹے کی اصلاح کی، انشاءاللہ اللہ کریم خیر فرمائے گا۔ مزید رہنمائی کے لیے آپ ہمارے ایڈریس پہ جوابی لفافے کے ساتھ خط ارسال کیجئے، انشاءاللہ ہم مزید جو تعویذات یا دیگر معاملات ہیں ان پہ بھی آپ کی رہنمائی کریں گے۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہمارے پروگرام استخارہ میں ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، آخر میں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں تمام دیکھنے والے سننے والے، اور اپنی بھی خاص دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الہ العالمین، ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ جو کالر شریک ہوئے ان کے جو مسائل تھے، اے میرے اللہ سب کے مسائل حل فرما۔
اے میرے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلات آسان فرما۔ اولاد کے حوالے سے جو پریشان ہے اے میرے اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ہمارے استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم کو دارین کی سعادتیں عطا فرما، ہمارے پیارے وطن پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔